अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा 19 सूरह अल फुरक़ान। वक़ाल अल्लज़ी। इंट्रोडक्शन। आखिरत का इनकार, जिद और हठधर्मी और तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। 3 वक्तों में इंसान फरिश्तों को देखेंगे। पहला जब मौत आएगी, दूसरा कब्र में, तीसरा हशर के दिन। फरिश्ते 2 किस्म के होते हैं, एक सालिहीन से मामला करने वाले, दूसरे मुनकरीन हक, लोगों को बदतरीन हालत में मिलने वाले। आज अल्लाह के बागी फरिश्तों का मुतालबा कर रहे हैं। कल जब इनको देखेंगे तो इनसे पनाह मांगेंगे। रियाकारों के अमाल हशर के दिन हवा बनाकर उड़ा दिए जाएंगे। और उन लोगों के अमाल भी जो जाहिर में तो नेकियां करते रहे लेकिन तन्हाई में गुनाहों से न बचे। अल्लाह के नज़दीक काबिल मकबूल वो नेकियां हैं जो हर हाल में अल्लाह से डरते हुए की जाएं। ये सूरा इस लिहाज से यूनिक है कि इसमें इबादुर रहमान की सिफ़ात गिनकर बता दी गई हैं। अब हर शख्स अपने अमाल का तकाबुल इनके साथ करके अपना मुहासबा कर सकता है। अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा नाम से इसका आगाज़ करके बताया कि इन सफ़ात के मालिक तो सिर्फ अल्लाह की रहमत से बन सकते हैं। इंतहाई जामे दुआ कि अल्लाह ताला ने इस सूरा को हुस्न बख्शा है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना। इसमें सब वो लोग आ जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी से मुतालिका हैं, मसलन घर बार के लोग, महफिलों के साथी और तमाम मोहब्बत वाले लोग। किसी शख्स के हुस्न कबा का मेयार उसकी आदत होती हैं, चुनाचे गुफ्तार, रफ्तार और किरदार से हर आदमी की जांच होती है। उसकी पोशाक, खुराक और अखलाक से ही पता चलता है उसके तकवा और तहारत के मकाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 पारा सूरह फुरकान। सूरह अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जो लोग हमारे हजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते, वो कहते हैं कि क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घुमंड ले बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। जिस रोज ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन न होगा। चीख उठेंगे कि पनाह ब खुदा, और जो कुछ भी इनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमूदार होगा और फरिश्तों के परे के परे उतार दिए जाएंगे। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। जालिम इंसान अपने हाथ चबाएगा और कहेगा, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। उसके बहकाए में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला। और रसूल कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना तहज़ीक बना लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। यह इंसान की जसारत का तज़किरा किया जा रहा है कि वो चीज़ें जो इससे पहले ये लोग जानते थे कि जितनी कौमों पे भी अजाब आए थे वो फरिश्ते ही लेके आए थे, और वो लोग बड़ी अच्छे तरह से मुतारिफ थे उन फरिश्तों से, यानी जिब्रील से और दूसरों फरिश्तों से। क्यों? क्योंकि जो अर्जुल कुरान है, कुरान के अंदर जितनी दुनिया का जिक्र किया गया है सारी ही के मुतालिक उन लोगों को इल्म था कि कहाँ कहाँ कौन सी बस्ती में कौन कौन लोग थे और किस किस तरह से उनसे अजाब आए और किन तरह रसूलों को जुटाने पर ये सब कुछ हुआ। और ये जो सवाल अब लोग ये कर रहे हैं, यही सवाल उन लोगों ने किए
لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور قانون ہے، وہ کبھی بھی وقت مقررہ سے پہلے کچھ نہیں لایا کرتا۔ اور یہ کہ کتاب اللہ کا مقصد لوگوں کی باتوں کا جواب دینا اور ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا نہیں، بلکہ قرآن کا مقصد لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانا۔ لیکن جب کوئی ہدایت کو حد سے زیادہ جٹلا دیتا ہے، پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور پھر کو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے یہ جو مطالبے ہیں نا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی تیاری کرو بھائی، وہ جلد آنے والی ہے، تو کہتے ہیں اچھا لے آؤ پھر ابھی۔ اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی فرشتہ مجھ پر آتا ہے اور اس طرح فرشتوں کے سلسلے میں جو کائنات کے اندر نظام چل رہا ہے، تو کہتے اچھا لے آؤ پھر تم بھی وہ فرشتے۔ یہ نہیں، انسان کی جہالت اور اس کے یہ اتنے زیادہ بے باک ہونے کا اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اوقات اتنی ہیں کہ اب اس طرح سوال کر رہے ہیں، اور یہی سب کچھ جو آج مطالبے جب سامنے آ جائیں گے جیسے پہلی قوموں پہ آئے تھے، تو پھر ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی بے بسی، بے کسی اور ان کی آہوں اور ان کے تڑپنے کا پھر اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہ ہوگی۔ اور پھر جو آخری بڑا آیت جو ہے ہمارے لیے ایک پیغام ہے، رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ قرآن رحمان کا کلام، انسان اللہ کا غلام، اللہ کا کلام، اب یہ نبی جو سنا رہے ہیں ایکچوئل رحمان کا پیغام آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس کو نشانہ بنانا، آپ دیکھیں اس زمانے کو آپ چھوڑ دیں، ابھی آج اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی بات کو نہ ماننا، اس کو رد کر کے سائڈ پہ رکھ دینا، اور مغرب کی تقلید میں اس کو بہتر ثابت کرنا، یہی تصدیق ہے، یہی اس کی توہین ہے قرآن کی۔ بھئی رب کا کلام جو آپ کے لیے قانون لے کے آیا، شریعت لے کے آیا، طریقے زندگی لے کے آیا، آپ کو جینے کا سلیقہ طریقہ سکھانے آیا، جنت کی خریداری کرنے بتانے آیا، آپ لوگ اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کر کے اور یہ کہہ رہے ہو کہ اس دور کا یہ صرف ورڈ فٹ نہیں آ رہی، آج تو مغرب کی ترقی جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، اور اللہ کے قوانین کو سائٹ پہ رکھو اور ان قوانین کو لو جو مغرب کے قوانین ہیں۔ تو یہ ایکچوئل کیا ہے؟ آج کتاب اللہ کے احکامات کی۔ اور اب ہم قرآن میں آیا پردہ کرو، اب جو کوئی پردہ کرے تو اس کو نشانہ بنایا، جو لو جی یہ دیکھو، اس کو پتہ نہیں آج دنیا کدھر جا رہی ہے، تو ننگے پن کو ترجیح دو اور پردے کی توہین کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ اٹیک۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتوں پر کتاب اللہ کیوں قیامت تک کلام ہے؟ اس لیے کہ صدیوں پہلے جو اللہ میں نے باتیں کی آج بھی وہ انسان پر فٹ آ رہی ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے، انسانیت جب تک سفر کرتی رہے گی قرآن ان کو سیدھی راہوں پہ پکڑ کے چلاتا رہے گا۔ اور یہ کسوٹی اس لیے کہا گیا کہ ان کی غلطیوں پر انہیں نشاندہی کرتا رہے گا، بھئی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور آج جو اتنی بڑی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، کتاب اللہ کا احترام نہیں کر رہے، اچھا اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو بے سمجھے۔ یہ یاد رکھو کہ بنی اسرائیل پر جو اتنا بڑا بلیم ہوا کہ وہ ردے ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے کلام کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، اور اگر اپنے کلام کو کچھ سمجھتے بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، زندگیوں کی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں اچھا جی ہر مسئلہ آ گیا، پڑھ لی کچھ دوسروں، تو یہ دنیا کے مسئلوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے بھائی، یہی تو کتاب زندگی ہے، یہ تو ہمیں بتانی ہے کہ ہمیں جینا کیسے ہے، ہمیں مرنا کیسے ہے، دنیا کے معاملات ہم کو کیسے چلانے ہیں۔ تو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہمیں وہ نفع دے گا جو قرآن ہمیں دینے آیا ہے، وہ ہمارے لیے الحمدللہ مشعل بنے گا۔ تو جو ہم اس کے ساتھ یہ صحیح کا رویہ رکھیں گے تو پھر اس کے وہ ہم نفع نہیں اٹھا سکتے جو کتاب اللہ ہمیں دینی ہے۔ اس طرح ہم لوگوں کو اس بات پر پورا خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی بات جو قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ اس کے اگینسٹ کبھی بھی ہمارا سانس بھی نہ نکلے، اتنی اطاعت ہماری طبیعتوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، یہ آیت تدبر ہے، ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر غور و فکر یہ کہ کتاب اللہ کا جو نظام ہے وہ آپ کے رب نے ترتیب دیا ہے، اور اس کے اندر جو بات جس وقت کے
جس ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی وہ ایگزیکٹ اسی وقت اتاری گئی. اور قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس راہ پر چلانا جو رحمان کی خوشنودی کا راستہ ہے، جس پہ وہ خوش ہو. اور ایک غلام کا حق بھی یہی ہے کہ وہ ہر لمحے اپنے آقا کے حکم کی اطاعت میں رہے، جو حکم ہو سر تسلیم خم کر دے. اسی لیے کتاب اللہ بار بار ہمیں کہہ رہی ہے اطیع اللہ و اطیع رسول کے مجسمے بنو. اللہ نے جس طرح قرآن کو اتارنا پسند فرمایا وہی ہمارے لیے بہترین ہے. اور جس انداز جس اسٹائل سے یہ قرآن خدا کا مزاج ہے بھائی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں الحمدللہ کہ یہ جون سی جس جگہ جو آیت آئی ہے وہ انتہائی فٹ اور ضرورت کے عین مطابق میرے رب نے دی. اور یہ کہ ایک انسان کو اتنی جرأت کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے، بغاوت ہے اور یہ تباہی ہے انسان کی کہ جب وہ اللہ کی ترتیب ہوئی کسی چیز کو آپ کے سامنے لائے اور آپ کہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو انسان کی اوقات دیکھیں اور رحمان کی قوت دیکھیں. تو جب اپنے اوقات سے انسان بڑھتا ہے تو وہ تباہی خریدتا ہے. تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے اس کلام پر کسی بھی اینگل سے، کسی بھی سوچ سے، کسی تصور سے، کسی عمل سے بھی کرٹیسائز کی طرف تصور نہ کریں. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین پڑھیں، تاکہ یہ جو اب اسی لیے کیوں قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی کتاب اللہ پڑھو تو ضرور اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ وہ کہیں بھی تمہارے دل جو دماغ کے اندر کوئی چیز غلط ڈال سکتا ہے. تو یہ منکرین حق کی بات جون سی ہے، یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے اور آج بھی یہ دنیا کے ذہنوں میں آتی ہے اور آ سکتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو یہ اپنے قرآن کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے اور پوری اطاعت اور دل کی ثبات کے ساتھ کتاب اللہ کی طرف آئیں، تاکہ الحمدللہ قرآن آپ کے اندر اپنا نور اور ہدایت ڈالے، نہ کہ کرٹیسائز یا کوئی نیگیٹو بات. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. اور یہ دیکھو جب بھی اس طرح کے وہ کریٹیکل سوال کرتے کفار مکہ، تو نبی کے کبھی بھی جواب نہیں دیا کرتے تھے، ہر بات کا جواب ایگزیکٹ اللہ دیتا. جو لوگ اونٹھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راحت درجہ غلط ہے. یعنی یہ جو اوپر پوٹھے سیدھے سوال کرنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرما رہے یہ ہیں جہنم کا خریدار. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخر کار لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کو یہ تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب رس. یہ اصحاب رس جو ہے، رس عربی زبان میں پرانے یک اندھے کنویں کو کہتے ہیں. اصحاب الرس وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکا کر مار دیا تھا. اب یہ دیکھیں انسانیت کے اندر جب گراوٹ آتی ہے تو اسفل سافلین، وہ اتنا گرتا ہے کہ جانور سے زیادہ گر جاتا ہے. تو یہ جو پہلی قومیں تھیں انہوں نے کس طرح پیغمبروں سے زیادتیاں کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کو جو اوپر کوشچن کر رہے ہیں، قرآن میں بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ کس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، پرویا ہوا ہے موتیوں کی طرح. اتلی بات کا جواب اللہ دے رہے ہیں یہاں کہ یہ دیکھو، یہ کوشچن کرنے والے ذرا جان لیں کہ پہلے رسول آئے اور انہوں نے کیا بات کی، وہی جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور ان کی تکذیب پر پھر اس طرح اللہ نے کو غرق کیا. اور یہ کہ جب ان وسلم کو دکھ دے رہے تھے تو اس وقت اللہ یہ بتانا چاہ رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے موسیٰ کو کتنے دکھ دیے گئے، نوح کو کتنے دکھ دیے گئے، اور ان قوموں نے کس طرح سے اپنے نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا. اور پھر یہ کہ اپنے نبیوں کو کے ساتھ اتنا قتل کر کے اور ان کو زیادتیاں کر کے تو پھر اس کو فخر کر دے ہم نے ایسا کیا. تو یہ تھا ظلم انسان کا خود اپنی جان پر. اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. یہ کون ہے؟
लूत की कौम, ये अल्लाह ताला इस कौम को हर जगह अलहदा से शो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हरकत बदतरीन थी, बिल्कुल दुनिया में एक नई बात थी और बेहयाई की इंतहा की बात थी। और ये फिर जिन्होंने अल्लाह की इस पाकीज़ा ज़मीन पर जो ज़ालिमाना रवैया रखा, तो वो भी एक मुनफरदी था, इखलाक से इंतहाई गिरा हुआ। और फिर अल्लाह ने उनको अज़ाब भी एक मुनफरदी दिया, इसलिए अल्लाह उनका तज़किरा इसी तरह कर रहे हैं। और इस वक़्त भी अल्लाह की ज़मीन पर वो बहीरा मुर्दार के नाम से उनका वो अलग ही निशान है। क्या उन्होंने इसका हाल देखा ना होगा? मगर मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी की तवक्को ही नहीं रखते। असल जो तबाहकुन इंसान के लिए चीज़ है वो ये कि जब वो कहता है कि मैं मरने के बाद बस मिटा दिया जाऊँगा। जब इंसान ये ख़्याल करता है तो उसके अंदर फिर अपना ख्वाहिश नफ्स उभरती है, सुस्तियाँ आती हैं और आप खुद से जीने के वो तरीके और सलीके रास्ते निकालता है। जब वो इस तरह करता है तो आही खरीदता है। जिस इंसान के अंदर ये कंसेप्ट है, जो सच्चाई है कि आज की ज़िंदगी यकीनन कल एक ज़िंदगी लाने वाली है, क्योंकि आज हर चीज़ का कोई रिज़ल्ट होना चाहिए भाई, कायनात के भी अंदर एक रिज़ल्ट्स हैं। तो हम जो जी रहे हैं इसका भी एक रिज़ल्ट है और उसके अंदर एक दरवाज़ा है मौत। तो उस मौत, अच्छा ये देखो मौत के मुतालिक थोड़ी-सी मैं आपसे बात करूँ कि जब अल्लाह ने इस पूरी दुनिया बना दी और सारी कायनात बना दी और उसके सारी अपनी नेमतें कंप्लीट कर दी, तो बात होती है अल्लाह वालों के दरमियान या फरिश्ता था, कोई अल्लाह वाला था, इस तरह असल में बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो आपस में कहते हैं, अच्छा अल्लाह ने सारी नेमतें मुकम्मल कर दी। अब ये देखिएगा इतनी नेमतों में सबसे आला तरीन नेमत कौन-सी है? अब हर बंदा इस पे गौर करे कि क्या कौन-सा आला नेमत है इस वक़्त? क्या जवाब दिया दूसरे बंदे ने? सबसे कीमती तरीन दुनिया में कीमत जो अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ दी है वो मौत है। क्योंकि जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो ना हो, तो वो ही सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक है और जब ज़रूरत हो और मिल जाए तो वो ही नेमत है। इस बात से मुझे ख़्याल आ रहा था यही हमारे जो इस वक़्त 2 लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और मैं इसी हवाले से अल्लाह से कह रही थी कि अल्लाह वाक़ईतन जब मौत की ज़रूरत हो और मौत ना आए, तो अल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मौत ही बन जाती है। अगर जो हमारी हालात हो जाते हैं, देखो बचपन गुज़ारा, जवानी गुज़ारी, बुढ़ापा गुज़ारा, तो अब क्या? अब मौत आनी चाहिए, क्यों? अब पिछड़ों को जगह दो और तुम आखिरत में अपने अगली दुनिया में जाओ। अगर उस वक़्त ये चीज़ नहीं आती मौत, तो उस वक़्त अगर मौत ना होती तो फिर हमारा क्या हाल होता ज़रा गौर करें। किस तरह इंसान दुनिया में रुल जाता, किस तरह ख़वार होता, कोई किसी की लाशें उठाने को जो ज़िंदा थे लाशें कोई तैयार ही ना होता। तो ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि वो आके हमें समेट लेती है, मौत हमें लपेट लेती है और अपने पनाह और आगोश में हमें इस दुनिया से ले जा कर के तो अल्लाह अकबर हमारे असल घर में पहुँचा देती है। तो ये ज़रा गौर करें इस बात पर कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जो असल चीज़ बनाई वो क्या है? इस ज़िंदगी का ये दरवाज़ा मौत जिससे हम गुज़र कर अगले घर आखिरत में हमेशगी के घर जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जो वक़्त पर मिलती है वो ही नेमत है। यानी जब मुझे मौत की ज़रूरत है, मुझे मौत मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है अपने हिसाब से कि मेरा अभी बहुत कुछ दुनिया के मामलात हैं, उस वक़्त ये तकलीफ़ भी बनती है। तो अल्लाह ताला हमें उस वक़्त की मौत देना जो हमारे लिए बेहतर हो और जब तक हमें तू ज़िंदा रख, जब तक तुझे पसंद हो, जब तक हमारे लिए ये बेहतर हो। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मज़ाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है? इसने तो हमें गुमराह करके अपने मबूदों से बरगश्ता ही कर दिया होता। अगर हम उनकी क़ीदत पर जम न गए होते, अच्छा वो वक़्त दूर नहीं है जब अज़ाब देखकर इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया है। अब ये देखिए कि किसी शरीफ नफ्स आदमी, किसी आला मकाम का आदमी जो अल्लाह के नज़दीक बरगज़ीदा हो, तो कोई थर्ड क्लास बंदे उठ के तो उसको देख के तो हँसे या मज़ाक उड़ाए थे, अच्छा ये तो उस वक़्त कितना वो टॉर्चर करने वाली चीज़ होती है। तो ये टॉर्चर सारे नबियों को मिले, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मियां तसल्ली दे रहे हैं, तशफ़ी दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत करने के लिए ये कहानियाँ सुना रहे हैं। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया था? आयत तदब्बुर, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर व फिक्र वाली चीज़ है। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया? अब हमने पीछे बहुत सारी शिरक की किस्में पढ़ी
اور شرک کے 17ویں پارے میں ہم نے بدترین مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملا کہ یہ دنیا کے اندر اللہ کی زمین پر جیتے جی بھی اور مر کر بھی کتنا توہین آمیز عمل ہے شرک. تو یہاں بھی یہ شرک کی ایک قسم ہے. قسموں سے کر کر کے اللہ ہمیں بتا اور سمجھا رہے ہیں کہ تم کو کس طرح اپنے اپنے نفس کو بھی رحمان کا تابع کرنا ہے بھائی. یہ نہیں کہ ہم ویسے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں، جھکا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، لیکن میرے نفس کا موٹا پن اور جو اس پر سوار ہے اس کا وہ میں وہ ادھر ہی کھڑی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں خواہش نفس کو اپنا خدا بنانا. خدا کون ہے؟ جس کے ہم سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، جس کے ہم عبد ہیں، جس کو ہم سامنے رکوع و سجود سے یہ اور ظاہر و باطن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ تو ہمارا آقا ہے اور ہم تیرے بندے ہیں. تو یہاں آپ نے جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور خود اس کے عبد بن گئے، تو یہاں ایک رسوا کن چیز ہے، یہ شرک ہے. تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے ہیں یہ کہ اچھا جو ہم نے پیچھے تہجد پڑھا، تہجد میں کیا تھا؟ کیوں رات کو اٹھو؟ نفس بہمی کے لیے یہ بہترین ہے رات کا اٹھنا. اس نفس کے لیے جو یہ سامنے آ رہا ہے، اس کو دبانے کے لیے مٹ تو سکتا نہیں. میرے رب نے ہر بندے کے اندر 3 قسم کے نفس ڈالے ہیں، وہ تو رہیں گے. جس کو رب نے بنایا شیطان کو کوئی مار نہیں سکتا، نہ وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آخری سانس تک سفر کرے گا. اسی طرح یہ نفس جو ہے، نفس ہمارا میرے اندر، اس کو میں نے دبانے کے لیے کیا کچھ اقدام کرنے ہیں؟ راتوں کو اٹھنا ہے، جبکہ مجھے یہ سونے کے لیے تلقین کرے اور اس میں مجھے سکون دے. میرا اصل سکون اس کو مارنے میں اور دبانے میں ہو. اور ذکر اللہ بھی نفس کو مارنے کے لیے ہے، نمازیں بھی نفس کو جھکاتی ہیں، قرآن کا پڑھنا بھی ہمارے نفس کو دباتا ہے. تو ساری جو نیکیاں الحمدللہ وہ کیا ہے؟ نفس کو دباتی اور انسان کے اندر نفس لوامہ کو مضبوط کرتی ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں پھر ذرا اس بندے پہ بھی غور کرو جس نے بھی اپنے رب کو تو سائڈ پہ رکھ دیا اور خدا اپنی خواہش کو اپنا سب کچھ بنا کر کے زندگی کا سفر کر رہا ہے. تو وہ کتنا تباہ کن اس کا سفر ہے. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہ تو کہہ سکتے جانوروں کی طرح ہے، لیکن آگے کیا دیا؟ ان سے بھی گئے گزرے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں یہاں کہا کہ یہ تو پرندوں کی طرح ہیں یا یہ فلانے اور مخلوق کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہیں. کسی اور مخلوق کا تذکرہ نہیں ہے یہاں. صرف کیا ہے کہ انسان جو ہے جانور سے بھی گیا گزرا. جانور مثال کے طور آپ بھینس لے لے. اب جانوروں میں یہ بھینس یا اس طرح کے جو جانور ہیں وہ ایک پالتو جانور ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھانا، اور اپنا دھوپ ہے، بارش ہو رہی ہے، موسم کا کچھ بھی، وہ اپنے حال میں مست ہیں، اپنے کھا لیا، بیٹھ لیا، سو لیا، اور بس، اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی انسان کو اس سے بدتر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کا کچھ تو فائدہ ہے، کچھ تو کام ہے، کھاتا ہے، دودھ دیتا ہے یہ جانور. تو یہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ اتنا بھی فائدہ نہیں دیتے جتنا جانور دیتا ہے. یہ نہیں، جانور جو ایک بھینس جو اتنی ایک بے حس قسم کا مخلوق ہے، یہ اللہ کی کتاب کو نہ سننے والے اور نہ سمجھنے والے اتنے بے حس اور ظالم ہو جاتے ہیں، ایسے بے اوقات ہو جاتے ہیں کہ ان جانوروں کو جس سے تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ دیکھو کسی اس بندہ جو رحمان سے نہیں جوڑتا، اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑتا، اللہ تعالیٰ ان کے اس کو کس طرح سے اس کے درجے کو گراتے ہیں اور اس کو حقیر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب تمہارا کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. سبحان اللہ. اب سایہ بھی انسان کے لیے ایک پیغام ہے. سایہ کیا ہے؟ نماز. یہ اس کا بڑھنا، آگے پیچھے ہونا جانا، یہ سارا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز جو سی ہے وہ اپنی نماز کا طریقہ جانتی ہے. تو یہ چیزیں جو سایہ رکھتے ہیں یہ ایکچوئل رحمان کے دربار میں سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ کے سجدے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ تو سورج یہاں کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے اندر بھی ایک روحانی پیغام بھی ہے اور بظاہر کا پیغام بھی ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اتنا مکمل نور دیا دنیا کو، جس طرح جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی سورج جو ہے وہ اپنے ایس او پی پر چل رہا ہے، اپنے سسٹم آپریٹ سسٹم پر، اور کبھی بھی وہ اپنے رستوں کو، اپنے کام کی ڈیوٹی کو، روشنی کو کبھی بھی اس کی متاثر ہوئی نہیں۔ اللہ کے حکم کے اطاعت کی کیا انتہا ہے؟ تو ایک کمپلیٹ نور والی چیز ہے سورج۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک مکمل نور دو دنیا میں دیا انہوں نے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یہ رات اور دن پھر اللہ تعالیٰ وہی جو اوپر بات کی کہ موت جو ہے وہ نیند، اب روزانہ کی نیند ہمیں اس کا احساس دیتی ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے بہت جلد جس کا ہر روز تم لذت لے رہے ہو۔ تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر نظام کائنات کو کوئی مقصد باقی نہ رہے۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پانی، پاک پانی نازل کرتا ہے یعنی قرآن، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے۔ یہ مردہ علاقہ کون؟ وہ کفار مکہ، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو اب یہ قرآن مخلوق کے لیے بھی رحمت ہے الحمدللہ۔ یعنی نیکی جو ہے وہ انسانوں، جانوروں سب کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پتہ چلا کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہے نیکیاں ان سب کے لیے ایک سر و سامان ہیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کو ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان رہے تھے، بلکہ ان کے بہت زیادہ پریشر پر، انسان ہونے کی حیثیت سے انسان میں کچھ آ جاتا ہے تھوڑا دباؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کا مسلسل حضور کو موٹیویٹ کرنا، مسلسل پیغام دینا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جبریل کا ساتھ ساتھ ہونا وہ حضور کو مضبوط کیے رکھا تھا، اور فرمایا کہ قرآن کو لے کے تو زبردست سے جہاد کرو۔ جہاد کیا ہے؟ ان کے اگینسٹ مسلسل جد و جہد کرتے رہو اور ہر طرح سے ان کے منہ توڑ دو اس قوت سے جو اللہ نے قرآن کی شکل میں آپ کے ہاتھ سے پکڑائی ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اب سبحان اللہ، یہ دیکھو یہ دو آیات ایک دوسرے کو اوپر جو چل رہے ہو کیا نسبت ہے ان کے آپس میں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، اوپر کیا بات ہے؟ سمندر، نیچے کیا؟ پانی۔ یعنی ایک کائنات جو ہے یہ سمندر، اس سے پہلے پانی تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح اس کے اندر انسان کے لذتوں کے لیے میٹھا پانی اور کڑوا پانی دونوں رکھ دیے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دونوں پانی ایک دوسرے سے مکس ہو جائیں۔ یہ کائنات کی اور رب تعالیٰ کی عظیم ترین کاریگری ہے کہ ایک ہی جگہ پر دو پانی ہیں، میٹھا اور کڑوا، لیکن دونوں ہل بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے میں نے پردہ حائل کر دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور پانی کی اطاعت کی انتہا دیکھو۔ ساتھ ہی جو بات یہ کر جائے کہ انسان ایک بشر پیدا کیا، پانی ہی سے اس کا آغاز ہوا ہے، پھر اس کے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اس سے یہ بھی بات نکلتی ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے پانی سے، لذیذ اور شیریں بات کی، نیچے نسب یعنی میکے، اوپر تلخ بات کی سسرال۔ اب دو باتوں ایک دوسرے سے اٹیچ کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ان کے بعد ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو جو پہلے میٹھا کہا گیا تو اس کا مطلب کیا ہو کہ میٹھا انسان کی فطرت کے اندر کتنا استعمال ہوتا ہے؟ کم،
کبھی بھی ہم ہمیشہ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ تو دوسرا جو سسرال اور تلخی بتائی گئی، اس میں تلخی ہے لیکن اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں، یہ نمکین ہے، نمکین چیز زندگی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر حکمت، ایک گہرائی اور ایک بیس آپ کو دے رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ملتی ملتی چیزیں دے، خود ہی بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر کیوں سچائیاں ہیں۔ تو میرے اللہ کی کائنات بنانے کی ایک سچائی ہے کہ ہم لوگ جو ان سے ہیں وہ دو ہمارے رشتے ہیں دنیا کے اندر، اور ربنا حب لنا والی دعا جو دونوں ہی کے لیے، اور جو رب ارحمہما ہے وہ بھی، یہ دعا اللہ نے ہمیں ان دو رشتوں کے لیے دی تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنے دعاؤں کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے ان کے حق ادا کر سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رشتہ جو نمکین ہے، اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو یہ اسی سے تو پھر نظام کائنات چلتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر اللہ کی ایک عمیق قدرت ہے، ایک اللہ کی عظیم کاریگری ہے جس کے لیے انسان جو ہے وہ بھئی اتنی گہرائی میں کبھی جا ہی نہیں سکتا، جو میرے رب کی قدرتیں ہیں۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ سچائی مسلسل اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں کہ جو داعی دین لوگ ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ جو اللہ کا کام کر رہے ہیں وہ دنیا والوں سے اس کا ریوارڈ تصور بھی نہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کو کا باخبر ہونا کافی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھرے؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان پر جب بدبختی چھاتی ہے تو اس کی صحیح سینس سے اللہ سلب کر لیتے ہیں، کسی چیز کو صحیح جاننا ہی۔ اب رحمان، اب اللہ کو تو مان رہے ہیں تو رحمان دیکھو، ذرا عرب ہو تم لوگ تو اللہ رحمان نام پر تم ذرا غور کرو کہ اس کے اندر کتنا حسن و جمال ہے، کتنی عطا کا سر چشمہ ہے وہ رب۔ تو جس بات بندہ جھٹانے کو آ جائے تو پھر وہاں اندھا پن دکھاتا ہے۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نظام کائنات اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ایکچولی اس میں اس وقت مثال یہ دے رہے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس کے ساتھ میں نے اس کے صحابہ جو اس کے مددگار تھے وہ روشنی کے مینارے بنے جن کی روشنی میں آج ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب نظام میرے رب کا جو ہے آسمان پہ فٹ، وہی زمین میں اللہ نے کس طرح سے اپنے نور کے پھیلانے کے لیے انتظام فرمائے۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ یہ رات اور دن کیا اشارہ ہے؟ موت اور زندگی کا اشارہ۔ یہ دیکھیں مسلسل ایک بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے اور مختلف انداز اور اینگل سے آپ کے اندر ڈالی جا رہی ہے اس زندگی کی سچائی کیا ہے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں عباد الرحمان۔ اللہ تعالی نے یہ نام اپنے نام کے ساتھ دے کر کے تو ایک بہت بڑا اعزاز دیا انسان کو۔ عباد الرحمن اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس کی فوری اور زبردست رحمت کے مستحق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے، اب عباد الرحمن کی صفتیں دیکھیں گے اور یہ ساتھ دیکھیں گے کہ آیا ہم لوگ عباد الرحمن میں ہیں بھی یا نہیں، یا ہم کدھر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ یہ چال کسی رفتار کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ لوگ
چلتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کتنے شریف النفس اور کتنے ہمبل لوگ ہیں یہ، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے اس کا ایکسپریشن کہاں سے ہم پہ پتہ چلتا ہے کہ اندر تو گھس کے نہیں کسی نے کسی دیکھا، بلکہ اس کا چال کا چلنا ہی جو ہے اس کے انتہائی اعلیٰ انسان ہونے کو شو کرتا ہے۔ اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اب یہ جو سلام ہے یہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والا سلام نہیں ہے، جاہل تو کہ بیکار چیز ہوتا ہے، تو کسی کو اگنور کرنا ان الفاظ سے، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سبحان اللہ، اسی پہ ہم بحث بار بار کر رہے ہیں۔ راتوں کے سجدے اور قیام وہ درجہ رکھتے ہیں جو دن کے سجدے اور قیام درجہ نہیں رکھتے اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ یہ نفس کو دبانے، جو اوپر جو نفس کی بات ہو رہی ہے اس کو دبانے کے لیے یہ ایک وہ ہتھیار ہے الحمدللہ جو بہترین کارگر ہے۔ اللہ اکبر، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اللہم اجرنا من النار، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو اللہم اجرنا من النار ضرور پڑھتے رہتے ہیں اللہ والے۔ عباد الرحمن کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہم اجرنا من النار پڑھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لایا جائے گا تو جہنم سمٹ جائے گی اور اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ جی آپ اس کو میرے اندر نہ ڈالے، کیونکہ یہ تو دنیا میں اللہ اجرنا من النار پڑھتا رہا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمیں یہی نہیں کہ ہم آخری اس عشرہ میں ہی صرف اکثر سے پڑھیں، بلکہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور جب بھی کتاب اللہ ہم پڑھیں تو ہم اس کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں الحمدللہ، تاکہ قرآن ہمارا گواہ رہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ اب یہ بات مسلسل چلی آ رہی ہے کہ اب مثال سے بھی پیچھے ہم مثال پڑھ چکے ہیں کہ وہ بندہ جو بخیل ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اپنا محاورہ قرآن کا ہم نے پڑھا عربی کا کہ اپنا ہاتھ جو اسے اپنے گلے کو دبا لے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسے موت نظر آئے، اس کا یہ مطلب۔ اور یہ بھی پڑھا کہ یہ جو عرب لوگ تھے وہ فضول خرچی میں بہت اور ریاکاری اور شوخی میں بہت ہی آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تو دو حرکتیں اور بدترین لوگوں میں ہیں، اللہ والوں میں یہ دو حرکتیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے۔ اعتدال اس افراط و تفریط کے درمیانی راستے کو اعتدال کہتے ہیں، اور یہ ایک اسلام کا راستہ ہے جو مسلمانوں کا راستہ ہے، وہ اعتدال پہ رہتے ہیں۔ اور جو بندہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی نہ محروم ہوتا ہے اور نہ کبھی وہ اس کو زندگی میں پریشانی آتی ہے۔ جو اعتدال کیا ہے؟ اپنی چادر کے اندر رہ کے جینا سیکھو۔ میری آمدن 10 روپے ہے، مجھے 9 روپے خرچ کرنے ہیں، مجھے ایک ہر صورت بچانا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا اللہ نے مجھے رزق دیا اس میں میری ضرورتیں پوری نہ ہوں۔ بس اللہ سے برکت آپ مانگے، یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی اور شوخی میں آ کر کے اور دنیا کی دوڑ میں اور پتہ نہیں کس کس کے لیے آپ کی آمدن تو ہے 10 روپے اور آپ 20 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ خود ہماری اپنی ہی تباہی کا سامان بنتی ہے، تو جب انسان جو اللہ نے رزق میرے مقدر میں لکھا ہے اس سے میں بڑھ کے خرچ کرتی ہوں تو پھر مجھے قرضے کی طرف جانا پڑتا ہے، اور قرضہ تو لعنت قرار دیا گیا ہے، جسم و خروج کا تو آخرت کا سفر ہی حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو بہت کچھ سوچ ساچ کر کے اپنے آپ کو اپنی چادر کے اندر رکھو، اعتدال میں رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے جو محبوب ترین بندے ہیں، جو میری فوری اور زبردست رحمت کے مستحق ہیں، یہ وہ ان صفتوں میں ہیں کیونکہ وہ کبھی محروم و مجبور ہوتے ہی نہیں اعتدال کی وجہ سے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔ سب سے پہلی بات وہ توحیدی ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، اللہم اجرنا من النار، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ غفور و رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اوپر اپنے محبوب بندوں کی، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں اپنے اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ اپنا نام رحمان لگایا ہے،
اور رحمان کی صفت ہم پیچھے پڑھ چکے آغاز میں ہی الحمد شریف میں، کہ اسٹل جس پر بے پناہ رحمت برس رہی ہے وہ رحمان کی صفت کی بنا پر ہے۔ تو یہ لوگ جو اتنے سوالے اللہ کے پسندیدہ ہوئے، وہ ایکچوئل کیا ہوا کہ رحمان کی رحمت ان پر الحمدللہ اتنی برس رہی ہے کہ وہ زندگی کے اندر بڑا سموتھ چل رہے ہیں، بڑا اعتدال سے چل رہے ہیں، بڑا سینت سینت کے اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، اور باوقار طریقے سے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگر اللہ میاں کہتے ہیں کوئی غلطی کسی ان سے، جو غلطیوں کرنے والے بھی تو ہم ساتھ ہی ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں غفور رحیم ہوں، سبحان اللہ، ابھی بھی تم یہ پڑھ کر کے پلٹ آؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لو، تو اب سارے گناہ جو ہیں نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے، اور تمہیں دامن رحمت پہ لے لے گا وہ میرا رب، اتنے ہیں نیکیاں دے کر کے تو تمہیں بخش دے گا۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، سبحان اللہ۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ دیکھو جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے، کوئی بندہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دنیا جہان کے گناہ کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بس ایک جرم چھوڑ دو باقی کرتے رہو، جھوٹ۔ یہ نہیں، جھوٹ آپ کے گناہوں کی جڑ ہے، بیج ہے، جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو تو زندگی نیکیوں میں بدل جاتی ہے، جب جھوٹ کو زندگی کا بنیاد بناتے ہو تو ساری زندگی گناہوں سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ سچی بات کے علاوہ کسی غلط بات کا کرنا، اس کو اسپیس دینا۔ تو ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی حالات بن جائیں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرنی ہے، سچی بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اگر سچی بات کرنے سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا پڑتا ہے گھر میں، اندر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے، تو ہم پھر کیا کرنا ہے؟ ہم کو الحمدللہ ہر حال میں سچ ہی بولنا ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں کچھ اب جو خیانت انسان کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے بازار میں کثرت سے اور دنیا کا مال کما رہا ہے، اور بھی فیلڈز میں آ کر کے جھوٹ بولا تو کہتے وہ بھیا ایسا کرنے سے پھر وہ معاملہ بگڑتا، تو یہ حکمت یہی ہے۔ بھیا حکمت کہاں اور جھوٹ کہاں؟ اب لوگوں نے جھوٹ کو کہاں سپیس دے دی ہے؟ حکمت کے اندر۔ حکمت کو تو اللہ کہتا ہے جسے حکمت ملی اسے بڑی دولت ملی، اور نہیں ملا کرتے سوائے ان لوگوں کے جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ تو یہ نادان انسان کو جھوٹ نے، شیطان نے کس طرح سے دھوکہ دے کر کے تو اس کو حکمت میں ڈال دیا۔ تو ہر بندہ جانتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور حکمت کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کسی لغو چیز پر، یعنی ہر وہ چیز جو بیکار ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کی ناپسندیدہ ہو، اس کو سے آپ نے شرافت کے ساتھ گزر جانا ہے اس کے پاس سے۔ یہ آپ کی اعلیٰ صفت ہوگی عباد الرحمان کی۔ کھڑے ہو کے دیکھنے نہیں لگ جانا اچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھلا دیکھے تو، نو، بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، اللہ اکبر، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جب رب کی باتوں کو سنتے ہیں تو وہ باتیں ان کے دل میں اترتی ہیں، وہ باتیں ان کے حواس میں چھا جاتی ہیں، وہ باتیں ان کے عمل کی قوت بنتی ہیں۔ آپ پوری بنائی آنکھوں کی پوری روشنی اور بصیرت سے رحمان کی باتوں کو دیکھتے ہیں، پورے کھلے کانوں سے اپنے رب کی باتوں کو سنتے ہیں، تاکہ ان کے قلم میں اتر کر کے تو ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے، یہ محاورہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ عرب کے اندر بہت محاورہ چلتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ عرب صحرائی لوگ تھے، تو جب وہ صحراؤں میں سفر کرتے تو ظاہر جب آندھی گرمی کے دنوں میں تیز چلتی تو وہ ریت اٹھ اٹھ کر کے نا تو آنکھوں میں پڑتی۔ تو جو عرب کے لوگ تھے وہ خواتین ہوں یا اپنا مرد، سارے ہی نا پگڑی سر پہ ضرور لیتے، تاکہ جب ہی آندھی میں ریت اٹھے گرم تو اس سے نا اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھک لے۔ اب لاکھ اچھی طرح آپ ڈھکو پھر بھی آنکھیں تو کھلی رکھنی ہے، آنکھوں میں وہ پڑتی۔ پھر وہ کہیں پناہ ڈھونڈ کر کے تو وہ کہیں غاروں میں یا کسی جگہ میں جگہ لے کے تو تھوڑا سکون لیتے اپنی آنکھوں کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ اب ایک تو یہ ان کے ماحول میں بات تھی، دوسری یہ سیاہ کیوں ڈالی گئی یہ محاورہ؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تشریف لائے تو لوگ جو سے تھے، باپ بیٹے میں جدائی ہو گئی،
बीवी मियाँ में जुदाई हो गई, बच्चे बच्चे बहन भाइयों में जुदाई, जो मुस्लिम हो गया वो दूसरे से अलग हो गया। अब जो मुसलमान थे वो बड़े अजियत में थे। वो हर लम्हे ये सोचते कि या अल्लाह, ये हमारे जो रिश्तेदार काफिर हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमें इस पे गम है कि ये जहन्नुम में जाएंगे। तो ये चीज जो थी आंखों को गर्म करने वाली। तो इस मुहावरे का बेसिक मकसद ये है कि जब कोई वहाँ किसी को दुआ देता तो कहता अल्लाह तुम्हारी आंखें ठंडी करे, यानी ये कि अल्लाह तुम्हें इतना सुख दे कि तुम्हारी आंखों से खुशी के मारे आंसू बह निकले। और जब किसी को कोई दुआ देता तो कहता कि अल्लाह तुम्हारी आंखें गर्म करे, यानी तुम्हें अल्लाह इतनी अजियत और दुख दे कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो गर्म आंसुओं से रोएं। ये दुआ और बदुआ के दोनों पहलुओं में मुहावरा यूज होता था। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको कुरान के अंदर डाल करके तो उनको ये बताया कि ये देखो कि ये जो चीजें हैं, बीवियां और औलादें, ये सारा क्योंकि शादी के बाद मियाँ बीवी में जरा वो जल्दी ही वो ठंडक खत्म हो जाती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको दुआ को हमारी जिंदगियों का लाजमी हिस्सा करार दे दिया कि मियाँ बीवी बच्चों के लिए, बच्चों से अगर दुख मिलता है तो वो भी बड़ी अजियत है। ये दुआ करते रहें ताकि आपको आपके घरों से, बच्चों से, खामदों से और दूसरे अहले खाना से सुकून मिले। इतना सुकून मिले कि तुम्हारी आंखें हमेशा उनके लिए ठंडी रहें। और ये जो इस मुहावरे में ये बताया गया कि अल्लाह ताला हमें इतना अपने दरबार में आला कर ले कि हमारी आंखें ठंडी भी रहें और हमको परहेजगारों का इमाम भी बना। हमें सिर्फ मुस्लिम ही ना बना और हमारे अहलो याल को, बल्कि हमें इमाम इस्लाम का बना दे, दीन का काम भी करें और दीन के कामों में सबसे आगे गाइड भी बने। तो सुभान अल्लाह, ये एक बड़ा ही खूबसूरत अल्लाह ताला का कुरान अजीम के अंदर यहाँ ये मुहावरा मेरे रब ने हमारे लिए डाला। ये क़यामत तक की इंसानियत के लिए मुहावरा है, जिसको हमने हमेशा अपनी दुआओं में लाज़िम रखना है और इसकी रूह को समझना है कि इससे कितनी दुआएं निकलती हैं, कितनी राहत निकलती है, कितना बड़ा मकसूद हयात निकलता है कि हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है। दुनिया में अल्लाह के दीन का काम करना, और अल्लाह ताला हमें पीछे रख के काम ना करवाए बल्कि हमें गाइड बनवा के काम करवाए। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इसके अंदर हमारे लिए बहुत से खजाने रखे हैं जो हमारे दुआओं का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। ये है वो लोग जो अपने सब्र का फल मंजिल बुलंद की शक्ल में पाएंगे, अदब व तस्लीमात से उनका इस्तकबाल होगा, वो हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तकर और वो मकाम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है अगर तुम इसको ना पुकारो। अगर अब तुमने झुठला दिया है, अनकरीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी मुहाल होगी।